فطرت ہے عزاداری، جناب آدم و حوا کی سنت ہے عزاداری، جناب آدم و حوا کی سنت ہے عزاداری، جبھی تو بد نسب کہتے ہیں بدعت ہے عزاداری، جبھی تو بد نسب کہتے ہیں بدعت ہے عزاداری، سبھی مردہ ضمیروں پر قیامت ہے عزاداری، سبھی مردہ ضمیروں پر قیامت ہے عزاداری، ہر ایک مظلوم کے حق میں حمایت ہے عزاداری، ہر ایک ظالم کی خاطر ایک بغاوت ہے عزاداری، ہر ایک ظالم کی خاطر ایک بغاوت ہے عزاداری، اٹھا دیتی ہے پردہ چہرے ظالم سے یہ بڑھ کر، اٹھا دیتی ہے پردہ چہرے ظالم سے یہ بڑھ کر، پے مظلوم ایک ایسی سیاست ہے عزاداری، پے مظلوم ایک ایسی سیاست ہے عزاداری، یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے، ملے ہیں غار میں روتے ہوئے خود رہنما جن کے، ملے ہیں غار میں روتے ہوئے خود رہنما جن کے، تعجب ہے وہی کہتے ہیں بدعت ہے عزاداری، تعجب ہے وہی کہتے ہیں بدعت ہے عزاداری، ہیں جتنی قاتلان حضرت شبیر کی نسلیں، ہیں جتنی قاتلان حضرت شبیر کی نسلیں، انہی کے واسطے وجہ اذیت ہے عزاداری، انہی کے واسطے وجہ اذیت ہے عزاداری، بنایا آپ نے دربار باطل کو عزا خانہ، بنایا آپ نے دربار باطل کو عزا خانہ، عزاداروں یہ زینب کی امانت ہے عزاداری، عزاداروں یہ زینب کی امانت ہے عزاداری، آخری شعر سماعت فرما لیں، مٹائے مٹ نہیں سکتی دبائے دب نہیں سکتی، مٹائے مٹ نہیں
सकती, दबाए दब नहीं सकती। ज़माने भर में एक ऐसी हकीकत है आज़ादारी, ज़माने भर में एक ऐसी हकीकत है आज़ादारी। नारे सलवार। देखिए वक्त का ख्याल रखना है, लिहाजा मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा इख्तिसार से काम लें हज़रात। मैं एक कता पढ़ता हूँ, उसके बाद मोहम्मद हसन अस्करी साहब क़िबला की खिदमत में पेश करूँ। दीने खुदा समझ लिया, काबा समझ लिया। सुनेंगे? दीने खुदा समझ लिया, काबा समझ लिया, फर्शे अज़ा पे बैठ के क्या क्या समझ लिया। दीने खुदा समझ लिया, काबा समझ लिया, फर्शे अज़ा पे बैठ के क्या क्या समझ लिया। तुमसे क़ज़ा ना होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ बहुत ही अदब व एहतराम के साथ बरादरम अज़ीज़म जनाब मोहम्मद हसन अस्करी साहब क़िबला खिदमत में तशरीफ़ लाएँ। एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात से इस्तक़बाल फरमाएँ। कहते हैं कि दिलो नज़र पे तेरा एहतराम वाजिब है। बतौर ख़ास समाअत फरमाएंगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, बस 2 से 3 क़तात आपकी बारगाह में पेश करूंगा। थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं कि दिलो नज़र पे तेरा एहतराम वाजिब है, मैं मुस्तहब नहीं कहता ये काम वाजिब है। दिलो नज़र पे तेरा एहतराम वाजिब है, मैं मुस्तहब नहीं कहता ये काम वाजिब है। तो सलाम इसलिए करता हूँ मैं आपको मौला, सलाम इसलिए करता हूँ आपको मौला, मैं जानता हूँ जवाब सलाम वाजिब है। सलाम इसलिए करता हूँ आपको मौला, मैं जानता हूँ जवाब सलाम वाजिब है। अब शिकवा खुदा से है कि बदहाली नहीं जाती। हमारे दरमियान में एक ये भी मुसीबत है कि हर कोई की शिकायत ये होती है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, परवरदिगार हमारी दुआ कबूल नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कबूल कर रहा है? सुनेंगे, एक फार्मूला दे के जा रहा हूँ, सिर्फ 4 मिसरों में सुनिएगा कि अब शिकवा खुदा से है कि बदहाली नहीं जाती। मुसीबत कौन सी ऐसी है जो टाली नहीं जाती? अब शिकवा खुदा से है कि बदहाली नहीं जाती। मुसीबत कौन सी ऐसी है जो टाली नहीं जाती? अकीदत से पकड़ रोजे की जाली मांग कर देखो, दुआ बाबुल हवायत से कभी खाली नहीं। अकीदत से पकड़ रोजे की जाली मांग कर देखो, दुआ बाबुल हवायत से कभी खाली नहीं जाती। तो बनी हाशिम, 18 बनी हाशिम का ताबूत अभी उठाएंगे। अब बनी हाशिम तुम्हारी शान में कुरान बोलेगा, बनी हाशिम तुम्हारी शान में कुरान बोलेगा, जचा खाना अली का अलल ऐलान बोलेगा। बनी हाशिम तुम्हारी शान में कुरान बोलेगा, जचा खाना अली का खुद अलल ऐलान बोलेगा। सुपर पावर करे गर गुस्ताखी शान में तेरी, सुपर पावर करे गुस्ताखी गर शान में तेरी, जमाना चुप रहे ईरान और हिंदुस्तान बोलेगा। जमाना चुप रहे ईरान और हिंदुस्तान बोलेगा। ज़माना चुप रहे ईरान और हिंदुस्तान बोलेगा। ज़्यादा फहरिस्त लंबी नहीं करनी है। इसके बाद हमारे मेहमान नवाखां जो तशरीफ़ लाए हैं वो बारगाह मासूम अलैहिस्सलाम में सलाम पेश करेंगे। उसके बाद उस्तादुल अल्लाम को दावत खिताबत दी जाएगी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बरादरों जनाब अबूज़र जरवली साहब से भी तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मासूम में खिताबत सलाम पेश फरमाएँ। एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात से इस्तक़बाल फरमाएँ। सलवात पढ़ दे मोहम्मद
تین بطور خاص سنیں. دلو دماغ پا دن رات چھا رہے ہیں حسین. دلو دماغ پا دن رات چھا رہے ہیں حسین. دلو دماغ پا دن رات چھا رہے ہیں حسین. یہ کائنات ہماری چلا رہے ہیں حسین. یہ کائنات ہماری چلا رہے ہیں حسین. شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. یزیدیت کو سنانا ہے اب سزا شاید. یزیدیت کو سنانا ہے اب سزا شاید. جو آج مسند نیزہ پجا رہے ہیں حسین. جو آج مسند نیزہ پجا رہے ہیں حسین. جہاں رسولوں کے بس میں نہ تھا ٹھہرنا بھی. جہاں رسولوں کے بس میں نہ تھا ٹھہرنا بھی. اسی زمین پہ بستی بسا رہے. اسی زمین پہ بستی بسا رہے ہیں حسین. شعر بطور خاص محترم حضرات. میں کھا رہا ہوں تبرک کہ یہ سخن کہہ دوں. میں کھا رہا ہوں تبرک کہ یہ سخن کہہ دوں. مجھے بہشت کی روٹی کھلا رہے ہیں حسین. مجھے بہشت کی کی روٹی کھلا رہے ہیں حسین. خدا سے ہوگی ملاقات جس جگہ ممکن. خدا سے ہوگی ملاقات جس جگہ ممکن. وہ آسمان زمین پر بنا رہے ہیں حسین. وہ آسمان زمین پر بنا رہے ہیں حسین. صلوات پڑھ دے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے. غریب زہرا کی غربت سنو اہل عزا. اکیلا رہ گیا
مقتل میں جب میرا مولا سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، تھا گل چراغے امامت ابھی بجھانا ہے، ارے زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے۔ یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا، ارے کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا، کسی نے سامنے آ کے چلائی تیغ جفا، غریب زہارا قاضی پر سنبھلنا مشکل تھا، علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا، ارے حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا۔ لگا جو تیر تو اصغر کو شہر نے یاد کیا، پکارا غازی کو جس وقت سر پہ غرض لگا، لگی جو بچی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا، ارے تماچا خولی نے مارا تو بولے یا زہرا، علی کو یاد کیا سے پہ زیب چلتے ہوئے، ارے حسن کو یاد کیا منہ سے خون گتے ہوئے، ہائے حسین زمین پہ زین سے حضرات جو منہ کے بل آئے، ارے جو تیر سینے میں تھے پوشت سے نکل آئے، نکل کے پہلو سے سب بچیوں کے پھل آئے، قرار کس طرح بشیر کو ایک پل آئے، رقاب پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئی، ارے تمام پسلیاں سبتے نبی کی ٹوٹ گئی، ہائے حسین۔ بابا زبرنا علیہ السلام۔ میں آپ کی خدمت میں ایک قطعہ پیش کرتا ہوں استاد محترم کے استقبال کے لیے۔ پیاس کہتی تھی کہ پی اور وفا بولی نہیں، پیاس کہتی تھی کہ پی اور وفا بولی نہیں، بے وفائی کا مجھے دیکھ تو الزام نہ دے،
اب تو چلو میں ٹھہرتا نہیں پانی کچھ دیر، اس کو ڈر یہ ہے کہ پھر کوئی مجھے پھینک نہ دے، اس کو ڈر یہ ہے پھر کوئی مجھے پھینک نہ دے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حرف التجا لے کر حاضر خدمت ہو رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں استاد العلام عالی جناب مولانا سید شوکت علی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین قلوب کو منور و مسلح فرمائیں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات سے استاد کو استقبال فرمائیں۔ ایک گلاس پانی لے دادی کے ہم ایک گلاس پانی لے پینے کا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو الله احد الله الصمد لم يولد آپ حضرات ابھی سے جو لوگ پیچھے ہیں وہ آگے چلے ہیں تاکہ بعد میں جو لوگ آئیں ان کو پیچھے بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔ آگے بہت جگہ ہے، آگے تھوڑا تھوڑا سا جو لوگ ہیں وہ آ جائیں تاکہ بعد میں جو لوگ آنے والے ہیں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو اور وہ آسانی سے بیٹھ جائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والمنافقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين آمين يا رب العالمين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومجري فضائلهم من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ایک بار اور درود محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، میں نے اللہ تعالیٰ کی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اس سے اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں
اس دنیا کے بعد والی جو زندگی ہے اسی کو آخرت کہتے ہیں، مرنے کے بعد والی، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب اس آیت کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو تو آپ سے کرنا مقصود نہیں ہے، اور بہت سہل اور آسان کر کے آپ مومنین اور مسلمین اور عالم انسانیت کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم شیعان حیدر کرار کا مشہور و معروف کلمہ ہے، اس کو ہم لوگ کلمہ بولتے ہیں، اور یہ آواز ظاہر ہے کہ آپ حضرات جو میرے سامنے غدیری حال میں تشریف فرما ہیں، آپ کے علاوہ باہر بھی جا رہی ہے، باہر والے بھی غور سے سن لیں۔ ہمارا مشہور و معروف جو کلمہ ہے وہ ہماری قوم کے ہر بچے کو یاد ہے، جو بڑے اور بزرگ ہیں ان کو تو چھوڑیے، ان کو تو یاد ہے ہی، ہمارے KG کلاس کے جو بچے ہیں انہیں سب سے پہلے یہی کلمہ یاد کرایا جاتا ہے۔ ہمارا کلمہ ہے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے، اس کا معنی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس یوں ہی زبان سے اس کو ادا کر دیا اور ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ ایک اللہ، ایک ایشور کے علاوہ اور کوئی معبود یعنی لائق پرستش نہیں ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب، کہ ایک اللہ، ایک معبود، ایک گاڈ، ایک ایشور ہے بس، اور وہی وہ ہے کہ جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی بندگی کی جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی بندگی کی جائے اور عبادت کی جائے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا کلمہ جو ہمارے ہر بچے کو یاد ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو ہمیں یاد ہی ہے، مگر میرا مقصد کچھ عرض کرنا ہے، اس لیے سنا رہا ہوں، KG کلاس سے چل رہا ہوں۔ دوسرا کلمہ ہے ہمارا محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے دوت کہہ لیجئے، یا پیغمبر کہہ لیجئے، یا نبی کہہ لیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد قائم ہے۔ اگر بنیاد نہ ہو، اگر نیو نہ ہو، اگر جڑ نہ ہو تو عمارت ٹھہر نہیں سکتی۔ اسی کلمے کے اوپر پورے دین کی، جس کو اسلام کہتے ہیں، پورے دین کی عمارت قائم ہے، اور اسی حقیقت سے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے اس وقت پردہ ہٹایا تھا کہ جب مامون رشید نے آپ کو مدینے سے طلب کیا تھا اور آپ کی سواری شہر نیشاپور پہنچی تھی۔ جب شہر نیشاپور میں آپ کی سواری پہنچی تو وہاں پر ایک جمع غفیر تھا لوگوں کا، ایک بھیڑ تھی علماء، فضلاء، دانشوروں کی، اور ان لوگوں نے 8ویں امام سے التماس کیا کہ فرزند رسول
آپ اپنے جد کی کوئی حدیث ارشاد فرمائیں۔ تو اس وقت 8ویں امام نے حکم دیا تھا کہ محمل کا پردہ ہٹایا جائے۔ امام محمل کے اندر تھے سواری پر، امام نے حکم دیا کہ محمل کا پردہ ہٹایا جائے۔ محمل کا پردہ ہٹایا گیا تو اب 8ویں امام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے بابا امام موسی کاظم نے ارشاد فرمایا، اور ان سے ان کے بابا امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا، اور ان سے ان کے بابا امام محمد باقر نے ارشاد فرمایا، اور ان سے ان کے بابا امام علی ابن الحسین نے ارشاد فرمایا، اور ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے ارشاد فرمایا، اور ان سے ان کے بابا علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا، علی مرتضیٰ سے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، رسول اکرم سے جبریل امین نے ارشاد فرمایا، جبریل امین سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا ایک قلعہ ہے، لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا ایک قلعہ ہے۔ ومن قال لا الہ الا اللہ، اور جس نے کہا لا الہ الا اللہ، دخل حسنی، وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا۔ ومن دخل حسنی امن من عذابی، اور جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا، میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اے حضرات، 8ویں امام نے اتنا فرمانے کے بعد حکم دیا کہ محمل کا پردہ گرا دیا جائے۔ محمل کا پردہ گرا دیا گیا، امام کی سواری چند قدم آگے بڑھی، اس کے بعد پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ محمل کا پردہ ہٹایا جائے۔ محمل کا پردہ ہٹایا گیا، اس کے بعد امام کا دوسرا جملہ سنیں۔ پہلا جملہ تو سن لیا نا، جو حدیث امام نے ارشاد فرمائی کہ لا الہ الا اللہ حسنی، اللہ فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ تو بڑا اچھا نسخہ نہ مل گیا لوگوں کو کہ صرف لا الہ الا اللہ ہم کہیں گے تو اللہ کے اس قلعے میں داخل ہو جائیں گے، اور جب اس قلعے میں داخل ہو جائیں گے تو عذاب سے بچ جائیں گے۔ مگر چند قدم سواری کے بڑھ جانے کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ محمل کا پردہ ہٹایا جائے۔ محمل کا پردہ ہٹا، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہی طریقہ ناپسند ہے کہ بیچ سے جب ایک آدمی اٹھتا ہے تو دیکھ کے دوسرے یا پھر تیسرے یا پھر چوتھے یا پھر پانچویں، اگر واقعی کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ خلا جو ہو گیا تو اس سے پڑھنے والا چاہے شاعر ہو یا ذاکر، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، لگتا ہے کہ بات پسند نہیں آ رہی ہے یا سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس لیے لوگ بھاگ رہے ہیں، اس لیے وہ سمیٹ دیتا ہے گفتگو کو۔ اگر واقعی ضرورت ہے تو ضرورت سے فارغ ہو لیجئے، اطمینان سے آ کر بیٹھے۔ امام نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ میرا، اللہ کا فرمان کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ پردہ گرا دیا جائے، پردہ گرا دیا گیا، اور سواری آگے بڑھنے لگی۔ چند قدم سواری آگے بڑھی تو امام نے پھر ارشاد فرمایا کہ پردہ ہٹایا جائے، اور پھر امام گویا ہوئے لوگوں کو خطاب کر کے۔ سوچئے کہ لاکھوں کا مجمع تھا، آپ کتنے سے ہیں؟
جو آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے یہ حدیث، لاکھوں کا مجمع تھا اور اسی حدیث کو ہماتن گوش ہو کر بغور سن رہا تھا۔ امام نے یہ حدیث ارشاد فرمانے کے بعد چند قدم سواری کے آگے بڑھ جانے کے بعد پھر ارشاد فرمایا پردہ ہٹایا جائے، پردہ ہٹا۔ اب امام فرماتے ہیں لیکن بشرطہا و شروطہا، لیکن ایک شرط کے ساتھ اور چند شرطوں کے ساتھ۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ بس ایک شرط کے ساتھ۔ مولانا تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات ان کے استقبال میں ایک بار واضح بلند صلوات پڑھ ایک صلوات اور مولا نے پہلی حدیث سنانے کے بعد یہ دوسرا فقرہ کہا، اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ لیکن بے شرط ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وہ شروط ہے۔ چونکہ آپ کا ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے لہذا بات تشنا رہ جاتی ہے۔ میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا لا الہ الا اللہ سے، اس کے بعد محمد الرسول اللہ، اس کے بعد علی ولی اللہ، اور اس کے بعد ہی میں نے یہ سنانا شروع کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کلمہ آج ہم دہراتے ہیں، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس کلمے پر ہمارا ایمان اور ایقان ہے، اسی حقیقت سے پردہ ہٹایا ہے ہمارے 8ویں امام نے۔ لا الہ الا اللہ پہلے ہے نا کہ لا الہ الا اللہ ہمارا قلعہ ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ ہمارے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو ہمارے قلعے میں داخل ہو گیا وہ ہمارے عذاب سے بچ گیا۔ اس کے بعد جب سواری کچھ آگے بڑھی، پردہ ہٹا، تو امام نے فرمایا لیکن بے شرطہا۔ یہ لیکن بے شرطہا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ بھی کہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، محمد بے شرط ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ محمد الرسول اللہ بھی کہو۔ اور بے شرطہا کہہ کر خاموش نہیں ہوئے مولا، اب فرماتے ہیں وہ بے شروطہا، اور چند شرطوں کے ساتھ، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہ انا من شروطہا، اور چند اور شرطیں ہیں، اور انہی شرطوں میں سے ایک میں ہوں، اور یہی ہے علی ولی اللہ۔ صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد پر۔ یہی جو ہے وہ بے شروطہا وہ انا من شروطہا، اور ایک شرط اور ہے، وہ شرط ہے محمد الرسول اللہ، وہ شروطہا، اور چند شرطیں اور ہیں، وہ انا من شروطہا، اور انہی چند شرطوں میں سے ایک میں ہوں۔ یعنی جس طرح علی اللہ کے ولی ہیں، حسن بھی اللہ کا ولی، حسین بھی اللہ کا ولی ہے، زین العابدین بھی اللہ کا ولی ہے، محمد باقر بھی اللہ کا ولی ہے، جعفر صادق بھی اللہ کا ولی ہے، موسی کاظم بھی اللہ کا ولی ہے، علی رضا بھی اللہ کا ولی ہے۔ صلوات پڑھنا ہے محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، اسی حقیقت سے پردہ ہٹایا تھا غدیر خم کے کھلے ہوئے میدان میں رسول اکرم نے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں بلا وجہ کلمے سے نہیں چلا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و وفی رسول اللہ ہے و خلیفۃہ بلا فاصل۔ اسی حقیقت سے 8ویں امام نے پردہ ہٹایا، اور یہی وہ حقیقت تھی کہ لا الہ الا اللہ والے اور محمد الرسول اللہ والے جب ایک کھلے ہوئے میدان میں پہنچے، یہ غدیری حال ہے، اور وہ غدیر کا کھلا ہوا میدان تھا۔ غدیر کے کھلے ہوئے میدان میں جب 1.25 لاکھ مسلمان پہنچے، جن کی زبان زد تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تک مرتبہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا
ہو کے فارغ، اب توجہ سے سن لیجئے گا، یہ میرا اپنا کلام ہے جو پیش کر دیتا ہوں مناسبت سے، ہو کے فارغ حج آخر سے محمد مصطفیٰ پہنچے میدان غدیر خم میں جب خیر الورا، آئے جبریل امی اور آ کے حضرت سے کہا اے پیغمبر آپ کو یہ حکم ہے اللہ کا، کام اب ایک آخری یا سید ذیشاں کرو، یعنی حیدر کی ولایت کا ابھی اعلان کرو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کا۔ ایک صلوات کی اور گزارش ہے حضرات محمد و آل محمد کا۔ ایک ہی حقیقت ہے، ایک ہی حقیقت ہے جو چل رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ امام رضا نے پردہ ہٹایا لیکن بے شرط ہے وہ شروطہا وانا من شروطہا، ہو کے فارغ حج آخر سے محمد مصطفیٰ، یہاں بھی پردہ ہٹ رہا ہے۔ پہنچے میدان غدیر خم میں جب خیر الورا، آئے جبریل امی اور آ کے حضرت سے کہا اے پیغمبر آپ کو یہ حکم ہے اللہ کا، کام اب ایک آخری یا سید ذیشاں کرو، یعنی حیدر کی ولایت کا ابھی اعلان کرو۔ تو حکم پیغمبر سے فوراً دی مؤذن نے اذان، گونج اٹھے لہنے بلالی سے زمین و آسمان۔ اور اگر لہنے بلالی تاریخ کی روشنی میں جیسا کہ ملتا ہے کہ حضرت ابو ذر سے فرمایا تھا کہ اذان دو، حضرت بلال سے نہیں، اگر غلط ہے تو صحیح کر لیجئے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ حکم پیغمبر سے فوراً دی مؤذن نے اذان، گونج اٹھے لہنے ابو ذر سے زمین و آسمان، پرکشش منظر تھا وہ اور دید کے قابل سما تھا مؤذن کی اذان میں راز اکمل تو نہاں، تیز تر کچھ اس قدر تھی روئے حیدر کی ضیا، ماند پڑھ کر رہ گئی خورشید خاور کی ضیا۔ دشت خم نے جب سنا حیا علی خیر العمل، سنیے گا، دشت خم نے جب سنا حیا علی خیر العمل، کروٹیں جذبات نے لی کھل اٹھے دل کے کمل، پڑ گئے لیکن کئی یاروں کی پیشانی پہ بل، سن کے یہ آواز مثل مار وہ کھاتے تھے بل، سوچتے تھے کیا ہمیں بھی آزمایا جائے گا، لگتا ہے حیدر ہی کو مولا بنایا جائے گا۔ جب سنا حیا علی خیر العمل، کروٹیں جذبات نے لی کھل اٹھے دل کے کمل، پڑ گئے لیکن کئی یاروں کی پیشانی پا، سن کے یہ آواز، اب مار اگر سمجھ میں نہ آتا ہو تو سانپ، سن کے یہ آواز مثل مار یعنی سانپ وہ کھاتے تھے بل، سوچتے تھے کیا ہمیں بھی آزمایا جائے گا، لگتا ہے حیدر ہی کو مولا بنایا جائے گا۔ پھر نمک زخم جگر پر اپنے چھڑکا جائے گا، لگتا ہے حیدر ہی کو مولا بنایا جائے گا، پھر نمک زخم جگر پر اپنے چھڑکا جائے گا، کرتے ہیں انکار تو ہم بھی نہ بخشے جائیں گے، قوموا انی کہہ کے مجلس سے نکالے جائیں گے۔
کرتے ہیں انکار تو ہم بھی نہ بخشے جائیں گے، قوموا انی کہہ کے محفل سے نکالے جائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو ہے تقاضا وقت کا، ڈھونڈیں کوئی رستہ شتاب، سوچ کر یہ ڈال لی پھر لفظ بخن کی نقاب، جا کے حیدر سے کہا اصبحت مولائی جناب، آپ ہیں مولا ہمارے ہم غلام بو تراب۔ اور مصرع سنیے گا کہ منہ بنا کے پی لی تھوڑی سی ولایت کی شراب، منہ بنا کے پی لی تھوڑی سی ولایت کی شراب، لیکن ہوا کیا؟ پی تو لی حالت مگر یہ پے بپے ہونے لگی، ارے خم سے پہنچے جب سقیفہ میں تو پی تو لی حالت مگر یہ پے بپے ہونے لگی، خم سے پہنچے جب سقیفہ میں تو قے ہونے لگی، ہو گئے اریاں نقاب لفظ بخن ہٹ گئی، جو گرہ باندھی تھی پیغمبر نے وہ بھی کٹ گئی، اور پھر اصبحت مولائی کی بدلی چھٹ گئی، یعنی دو حصے میں میراث خلافت بٹ گئی۔ اور بیت سن لیجئے کہ جس کو کہتے ہیں امامت وہ غدیری جام ہے، اور سقیفہ والی سازش کا حکومت نام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب میں اس طرح پڑھ کہاں پاتا ہوں، اب ابھی دیکھیے گلا بیٹھنے لگا، طاقت ہی نہیں ہے تو کروں تو کیا کروں، لہذا میں نے وہ طریقہ چھوڑ دیا اور دوسرا طریقہ اپنا لیا جو آپ حضرات کو پسند ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو جس کو کہتے ہیں امام، اب پھر ہلکا کر رہا ہوں، معاف کر دیجئے گا، اگر پسند نہ آئے تو معاف کیجئے گا۔ جس کو کہتے ہیں امامت وہ غدیری جام ہے، اور سقیفہ والی سازش کا حکومت نام ہے۔ حضرات وہی حقیقت علی ولی اللہ و وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل تھی، جس کا اعلان غدیر کے میدان سے رسول اکرم کر گئے تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ دو حصے میں میراث خلافت بٹی، ایک امامت اور ایک حکومت۔ امامت کے وارث ہوئے علی کے بعد حسن مجتبیٰ، حسن مجتبیٰ کے بعد حسین شہید کربلا، یہ امامت کی وراثت ہے جو چلی۔ اور حکومت کے وارث جو لوگ ہوئے وہی سلسلہ تھا جو یزید تک پہنچا، وہ حکومت والا سلسلہ تھا جو یزید تک پہنچا۔ لیکن میرے دوستو، میرے عزیزو، ابھی جب ولایت کا اعلان رسول اکرم نے غدیر خم کے میدان میں کیا اور میں نے مسدس کے ذریعے آپ تک پہنچایا تو آپ بہت محظوظ تو ہوئے، لیکن کبھی آپ نے یہ بھی غور فرمایا کہ جس نے علی کو مولا مانا اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، اس وقت بھی ذمہ داریاں تھیں اور اس وقت بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اس وقت ذمہ داری یہ تھی کہ جب میراث خلافت دو حصوں میں بٹی تو جن لوگوں نے غدیر کے میدان میں علی کو مولا مانا تھا اور علی کے ہاتھوں پر بیعت کیا تھا وہ اٹھ کھڑے ہوتے۔ جب دو حصوں میں بٹی تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے اور علی کا ساتھ دیتے، مگر مدینے میں بعد وفات پیغمبر علی تنہا رہ گئے۔ وہاں 1.25 لاکھ حاجیوں نے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، مولا مانا تھا، سرپرست مانا تھا، حاکم مانا تھا،
यहाँ रसूल की वफ़ात के बाद वही मौला मौजूद है, मगर तन्हा है, कोई साथ देने वाला नहीं। अगर साथ देने वाले मदीने वाले उठ खड़े होते मुसलमान, तो यकीनन अली अपना हक ले लेते, मगर कल अली तन्हा थे, किसी ने साथ न दिया, लिहाजा अली को वो हक न मिला जो मिलना चाहिए था। इमाम हसन को भी वो हक न मिला जिसके वो मुस्तहिक थे, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी वो हक न मिला जिसके वो मुस्तहिक थे। अरे इमाम जब मदीने से निकल रहे थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं आ गया करीब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने से निकल रहे थे तो जिन जिन लोगों ने विलायत के सिलसिले को माना था, अली वलीउल्लाह, उनके हुसैन मौला थे, और मौला मदीने से निकल रहा है, तो हर एक का फर्ज था कि नहीं कि अपना घर छोड़ देता और मौला के साथ हो जाता, मगर कोई साथ न गया। पूरा शहर मदीना भरा हुआ है, मगर किसी ने इमाम का साथ न दिया, किसी ने अपना घर न छोड़ा। चंद लोग आए भी तो समझाने के लिए आए कि कहाँ जा रहे हैं, न जाइए, ठीक नहीं है, आप कत्ल कर दिए जाएंगे, आप मार डाले जाएंगे। अब्दुल्ला इब्ने उमर आए, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आए, दीगर हजरत मोहम्मद हनफिया ने समझाया, अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र ने समझाया, मगर इमाम के साथ सिवा चंद अफराद के जो घर वाले थे और कोई गया नहीं। इमाम तन्हा गए। जिम्मेदारियां थी कि नहीं लोगों की कि जब इमाम आवाज़ दे रहा है कि बातिल के खिलाफ निकल रहा हूँ, मेरे जैसा इंसान उस जैसे की बायत नहीं कर सकता, तो सबको अपना घर छोड़ना चाहिए था, अपने बच्चों को छोड़ना चाहिए था, अपना आराम छोड़ना चाहिए था, इमाम के साथ निकलना चाहिए था। न मक्के से कोई निकला, न मदीने से कोई निकला। मक्के से भी इमाम जब 8 ज़िलहिज्जा को निकल रहे हैं तो हाजियों से शहर मक्का भरा हुआ है और सब देख रहे हैं कि इमाम जा रहे हैं, तो या तो इमाम को मौला नहीं माना था, जिस तरह आज भी नहीं मानते, सिर्फ ज़ुबान के ऊपर फ़क़रा है कि मौला हैं, आका हैं। मौला यानी अगर सरपरस्त माना होता, अगर हाकिम माना होता, अगर अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ माना होता, तो मदीने वाले घर छोड़ते, मक्के वाले हज छोड़ देते और इमाम के साथ करबला जाते। तो सोचो, सारे के सारे मदीने वाले, सारे के सारे मक्के वाले, ताइफ वाले, मिस्र वाले, कूफे वाले, बसरे वाले, ये सारे मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाले थे, अगर अली वलीउल्लाह वाले भी होते और सब करबला पहुंच जाते तो जंगे करबला का नक्शा कुछ और होता, वो ना होता क्या जो हुआ। जंगे करबला का नक्शा कुछ और होता, मगर किसी ने साथ ना दिया, सब खामोश बैठे रहे। था वो भी एक दौर कि जब सब खामोश थे, सारे रईसों साहिबे मनसब खामोश थे। आज भी अगर वक्त आ जाए तो बुरा ना मानिएगा, आप भी खामोशी का रोज़ा रख लेंगे। सलवात पढ़ के, सलवात पढ़ के। आज अगर इमाम तशरीफ़ ले आए और आवाज़ लगाएं कि चलो मेरे साथ जिहाद पर, तो ये नारे लगाने वाले खामोशी का रोज़ा रख लेंगे। था वो भी एक दौर कि जब सब खामोश थे, सारे रईसों साहिबे मनसब खामोश थे, शामो, इराक़ो, मक्को, यसरिब खामोश थे, सब कारियाने कलमे तय्यब खामोश थे,
حملہ کیا تھا دین پر، جب فوج شام نے روکا تھا بس حسین علیہ السلام نے، تنہا حسین نکلے، تنہا حسین نکلے، تنہا علی کا لال نکلا، تنہا نبی کا نواسا نکلا، مگر نکل تو گئے، قربانیاں پیش کرنا پڑی، ایسی ایسی قربانیاں، ایسی لاجواب قربانیاں کہ اس دور میں ان کا مثل کوئی نہ تھا۔ حضرت اون و محمد جیسی قربانی، 18 بنی ہاشم کے تابوت آپ زیارت فرمائیں گے، یہ سب بنی ہاشم ہیں۔ اون و محمد کی قربانی، قاسم جیسے گل بدن کی قربانی، ہم شبیہ ہے پیغمبر حضرت علی اکبر کی قربانی، اور آخر میں ننھے مجاہد حضرت علی اصغر کی قربانی، یہ قربانیاں پیش کرنا پڑی۔ اور جب کوئی نہ رہا، تنہا رہ گئے حسین، تو آواز دیا، اے دین خدا، اگر تجھے ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذینی، اگر دین رسول کی بقا کا انحصار میرے ہی قتل کے اوپر ہے تو اے تلواروں آؤ اور حسین کو اپنی باڑھ پر لے لو۔ تنہا میدان میں آ گئے، جہاد کیا، اور اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب آواز قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ۔ حسین نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا، ذوالفقار کا نیام میں جانا تھا کہ بھاگی ہوئی سپاہ یزید سمٹ کر آ گئی، اور چاروں طرف سے راکب دوش رسول پر حملے ہونے لگے، کوئی تلواروں سے مارتا تھا، کوئی نیزوں کا وار کرتا تھا، کوئی دور سے تیر کی بوچھار کرتا تھا۔ اے ارباب عزا، جس ظالم کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھر مارتا تھا، یہاں تک کہ حسین زین سے زمین پر تشریف لائے، حسین کا سر قلم ہوا، حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہوا، اور اس کے بعد خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی، سارے خیمے جل گئے۔ خیموں کے جلانے کے بعد بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، اب زینب، اب ام کلثوم، اب رباب و رقیہ، اب ام لیلہ، یہ سب بغیر چادر کے ہیں۔ جس گھر سے پردے کا چلن دنیا نے سیکھا تھا، اسی گھر کی خواتین ہیں جو بے پردہ کر دی گئیں۔ شام غریبہ آ گئی، شام غریبہ کے دھندلکے میں ایک مرتبہ کہا جاتا ہے، میں نے یہ روایت کسی مستند کتاب میں نہیں دیکھی مگر سنا ضرور ہے، کہا جاتا ہے کہ رات کی تاریکی میں جناب زینب نے دور سے ایک روشنی دیکھی، روشنی آہستہ آہستہ قریب آتی گئی۔ جناب زینب نے یہ سمجھا کہ شاید لشکر یزید کے سپاہی ہیں جو ہمیں مزید تکلیف پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ نے آواز دیا، اب ہمارے پاس کیا بچا ہے، ہم تو لٹ چکے ہیں، یہ یتیم بچے ہیں جو ذرا سو گئے ہیں، اگر کچھ ہے بھی تو دن میں آ کر لوٹ لینا۔ مگر روشنی قریب سے قریب تر آتی گئی، یہاں تک کہ روشنی جب قریب آئی تو جناب زینب نے دیکھا کہ آنے والی چند خواتین ہیں، اور ان میں سے ایک خاتون کے ہاتھ میں آب و دانہ ہے، کچھ بھنے ہوئے کھانے کا سامان ہے، اور کچھ پانی ہے۔ پانی اور کھانا لا کر اس خاتون نے رکھ دیا، کہا بی بی آپ بھی پیاسی اور بھوکی ہیں، آپ کے بچے بھی بھوکے اور پیاسے ہیں، انہیں سیراب کیجئے۔ اے ارباب عزا، لکھا ہے کہ جناب زینب نے وہ پانی لے تو لیا مگر خود کیسے پئیں، اس لیے کہ سکینہ پیاسی ہے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کہ جو غش کے عالم میں تھیں ان کو بیدار کیا، کہا بیٹی سکینہ پانی آ گیا، بیٹی پانی پی لو سکینہ۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ یہ سمجھی کہ شاید چچا پانی لے کر آئے ہیں،
रो कर आवाज़ दिया, फूफी अम्मा मैं तो उन्हीं के हाथों से पानी पीऊँगी जो पानी लेकर आए हैं। एक मरतबा ज़ैनब ने समझाया, बेटी सकीना तेरा चचा कहाँ, सकीना पानी पी ले। सकीना ने पानी हाथ में ज़रूर लिया, लेकिन फरमाया, फूफी अम्मा ये तो बताइए कि आप भी प्यासी हैं, लेकिन आपने पहले मुझे ही पानी क्यों दिया। सकीन जनाब ज़ैनब ने इरशाद फरमाया, बेटी सकीना तुम छोटी हो ना, इसलिए तुम्हें पहले पानी दिया गया। ये जो सुना तो पानी का ज़र्फ़ हाथ में लिए हुए मख्तल की तरफ बढ़ने लगी। बीवियों ने पूछा, बेटी सकीना कहाँ? कहा, फूफी अम्मा आप ही ने तो इरशाद फरमाया कि तुम छोटी हो लिहाजा पहले तुम्हें पानी दिया गया। फूफी अम्मा मेरा छोटा भैया अली असगर भी तो प्यासा है, पहले उसे पानी पिलाऊंगी फिर खुद पीऊँ। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबीन। इन्ना लिल्लाहि उस्ताद-उल-अल्लाह जनाब शौकत अली साहब क़िबला अपनी फ़िक्रें आपके सामने बिखेर रहे थे। आइए हज़रात, वो वक्त आ गया कि जब ज़ियारत ताबूत 18 बनी हाशिम कराया जाए। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि एक रोया होकर खड़े हो जाएं ताकि ताबूत आए तो सबको सही से ज़ियारत मिल जाए। एक रोया होकर खड़े हो जाए हज़रात, अगर आप खड़े हो जाएं ताकि ताबूत की ज़ियारत सबको आसानी से मिल सके। दो रोया होकर खड़े हो जाए ताकि ताबूत अगर दरमियान से गुजरे तो आसानी से सबको ज़ियारत मिल सके। आइए मैं निकाबत के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ, बहुत ही अदब व एहतराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना निसार हुसैन जौनपुरी साहब की खिदमत में कि तशरीफ़ लाएँ और निकाबत के फ़राइज़ को अंजाम दें। जनाब निसार हुसैन साहब क़िबला जौनपुरी, आइए जनाब। ठीक है, इश्क़ वफ़ा की राह में कोई अगर चले, इश्क़ वफ़ा की राह में कोई अगर चले, चलना है खारदार पा ये सोच कर चले। इश्क़ वफ़ा की राह में कोई अगर चले, चलना है खारदार पा ये सोच कर चले। तारीख़ लिखते वक्त मुअर्रिख़ रहे ख़याल, जब थक गए थे पाँव तो नेज़ों पर सर चले। तारीख़ लिखते वक्त मुअर्रिख़ रहे ख़याल, जब थक गए थे पाँव तो नेज़ों पर सर चले। तलवार तो बहुत से गलों पर चली मगर ऐसे भी कुछ गले थे जो तलवार पर चले। हाँ हुसैन के मातमदारों, हुसैन के अज़ादारों, ये हुसैन की मोहब्बत जो इस रात के अंधेरे में, इस तारीक रात में दूर दराज इलाके से आपको खींच करके एक छोटे से करिए में लेके आई है, ये मोहब्बत हुसैन का नतीजा है, ये इश्क़ हुसैन का नतीजा है, ये उल्फत हुसैन का नतीजा है। आज आपके इस दयार में बड़े खुशनसीब हैं वो अफराद जो 18 बनी हाशिम के ताबूत को बरामद कर रहे हैं, और बड़े खुशनसीब हैं वो अफराद जो 18 बनी हाशिम के ताबूत
की ज़ियारत करने के लिए दूर दराज इलाके से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मेरे नौजवान मौजूद हैं, मेरी माएँ और बहनें मौजूद हैं, हमारे बुजुर्गवार यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, अम्मे मोहतरम मौलाना शौकत साहब और दीगर उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। अजीज़ों, आप गौर कीजिएगा, हुसैन करबला तक 72 की तादाद में मुकम्मल नहीं हुए थे। रोज़ आशूरा हुसैन का काफ़िला 72 की तादाद में मुकम्मल नहीं हुआ था। ये सुबह आशूर हुसैन के लश्कर में 4 अफराद आके शरीक होते हैं। हुर आता है, हुर का बेटा आता है, हुर का भाई आता है, हुर का ग़ुलाम आता है। अब जाके 72 की तादाद मुकम्मल होती है, अब जाके 72 की तादाद मुकम्मल होती है। ये लश्कर हुसैनी की तादाद है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मैं 72 के मसाइब पढ़ने नहीं आया हूँ। मेरे जिगर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं 72 के मसाइब पढ़ सकूँ। ये फातिमा के लख्ते जिगर का कलेजा था, ये हुसैन के जिगर की बात थी। जिन्होंने 72 के मसाइब पढ़े भी, 71 के मसाइब पढ़े भी और 71 के जनाजे उठाए भी। यह हौसला हुसैन का था, यह हुसैन का करबला में हौसला था, यह जिगर करबला में फातिमा के लख्त जिगर का था। ए शहजादी, ए मादर हुसैन, हमको आप इतनी ताकत अता कर दीजिए कि मैं 18 बनी हाशिम के ताबूत का तारुफ करा सकूं। आप जानते हैं 18 बनी हाशिम हुसैन के साथ मदीने से चले हैं, मक्के तक आए हैं। मक्के से 18 बनी हाशिम में करबला तक पहुंचे हैं। 18 हुसैन के साथ नहीं चले थे, हुसैन के साथ तकरीबन 21 बनी हाशिम चले थे। 3 राहे कूफा में हुसैन ने कूफे की तरफ भेज दिया था, जिन्हें मुस्लिम इब्न अकील कहा जाता है, मोहम्मद इब्न अकील कहा जाता है, इब्राहिम इब्न अकील कहा जाता है। इनका तारुफ 18 बनी हाशिम में नहीं होता है। जिन 18 बनी हाशिम का तारुफ होता है, मैं उनके तारुफ आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ। मगर नौजवानों, एक शर्त है। मेरे नौजवान जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि वो सफ़ों में आ जाएं। इसलिए कि अगर आपने 18 का जनाजा नहीं उठाया तो कम से कम उनके ताबूत को कांधा दे लो। या 18 वो हैं जिनके जनाजे को हुसैन उठा रहा है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा को किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे आले मोहम्मद के। 18 बनी हाशिम में सबसे पहले जिस ज़ाते वाला सिफात को करबला में हुसैन ने शहादत के लिए भेजा है, वो ज़ैनब के दोनों लख्ते जिगर हैं, वो ज़ैनब के दोनों नूरे नज़र हैं। एक का नाम ओन, एक का नाम मोहम्मद। आप समझ गए होंगे, एक की उम्र 9 बरस की है, एक की उम्र 10 बरस की है। जब हुसैनी काफिला मदीने से रवाना हो रहा था और ज़ैनब औलिया मकाम अपने वालियो वारिस अब्दुल्ला के करीब गई, और अब्दुल्ला के करीब जाने के बाद एक मर्तबा शहजादी ने हाथों को जोड़ के कहा, ए अब्दुल्ला, मेरा हुसैन मदीना छोड़ रहा है, मेरा हुसैन मदीने से जा रहा है, मुझे मदीने से हुसैन के साथ जाने की इजाज़त दे दीजिए। मैंने अशरे मुहर्रम में अर्ज़ भी किया है, मुझे वो नहीं अर्ज़ करना है, लेकिन जनाब ज़ैनब ने इजाज़त तलब की, जनाब अब्दुल्ला ने इजाज़त दी। अली की बेटी अब्दुल्ला के घर से कदम बाहर निकाल रही थी कि एक मर्तबा अब्दुल्ला ने आवाज़ दी, ए सानिए ज़हरा ज़रा ठहर जाइए। अभी जो ज़ैनब का चेहरा खिला हुआ था, ज़ैनब का चेहरा मुरझा गया, वापस पलटी। अब जो वापस पलटी तो पाँव में राशा है। आने के बाद अब्दुल्ला के पायटी बैठ गई। हाथों को जोड़ के अली की लाडली ने जाफर तैयार के बेटे से कहा, ए जाफर तैयार के लख्ते जिगर, अली की बेटी सवाली बन के आई है, हुसैन के साथ जाने से मत रोकिए। नहीं मेरे नौजवानों, ऐसे मसाइब नहीं सुनते, ऐसे मसाइब सुनते हैं जैसे हुसैन मदीना छोड़ रहे थे तो मदीने के गली और कूचे से आवाज आ रही थी, वाह मोहम्मदा, वाह हुसैना, वाह अलिया। शहजादी ने हाथों को जोड़ा, अब्दुल्ला
روکیے گا نہیں؟ عبداللہ نے کہا نہیں نہیں بنت علی، میں نے آپ کو روکنے کے لیے نہیں بلایا ہے، بلکہ ذرا ٹھہر جائیے۔ اب جو ٹھہری تو ایک مرتبہ آواز دی، اونو محمد ذرا میرے پاس آ جاؤ۔ اونو محمد کو قریب بلایا، دونوں شہزادے باپ کے قریب۔ باپ نے اونو محمد کا ہاتھ زینب اولیاء مقام کے ہاتھ میں دیا۔ اے بنت علی، مجھے معلوم ہے آپ کربلا جا رہی ہیں، ان دونوں بچوں کو لیتی جائیے، شاید کربلا میں حسین پہ وقت پڑ جائے تو آپ ان دونوں بچوں کو حسین کے اوپر قربان کر دیجئے گا۔ لو عزادارو اونو محمد کو لیے ہوئے زینب کربلا تک آ گئی، حسین کے احباب کی قربانی مکمل ہوئی۔ زینب نے اپنے لاڈلوں کو سجا کے میدان قتال کی طرف روانہ کیا۔ دونوں شہزادے حسین کی بارگاہ میں مامو جان رن کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، بچوں میں تمہیں کیسے رن کی اجازت دوں؟ اس لیے میں تمہیں رن کی اجازت نہیں دے سکتا کہ اس صحرائے کربلا میں تمہاری ماں کے علاوہ تمہارا کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ در خیمہ سے زینب اولیاء مقام نے بھائی کی آواز کو سن لیا، ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹایا، اے بھائیا حسین، زینب کے پاس ان دونوں بچوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے جسے آپ کے اوپر قربان کر دے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ سنیں گے آزادارو؟ زینب کے جملے کو سننے کے بعد حسین مظلوم کربلا نے دونوں بچوں کو رنگ کی اجازت دی۔ دونوں بچے میدان قتال میں آئے، آنے سے پہلے خیمے میں آئے، اہل حرم سے رخصت ہوئے۔ چلتے چلتے زینب اولیاء مقام نے بچوں کو ایک تلقین کی، اے میرے لاڈلو، جا تو رہے ہو، فرات پہ قبضہ بھی ہوگا، مگر یاد رکھنا پانی قبضے میں آ جائے تو پینا نہیں۔ ذہن میں یہ خیال رہے کہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، گہوارے میں اصغر پیاسا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ شہزادے رخصت ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، 9-10 سال کا سن میدان قتال میں آئے، تلوار بے نیام ہوئی۔ علی کا نواسا ہے، جعفر طیار کا پوتا ہے۔ جعفر طیار جنگ موتا میں جن کے شانے قلم ہو گئے، علی جنہوں نے خیبر و خندق میں اپنی تلوار کے جوہر دکھائے، اس علی کے نواسے میدان قتال میں آئے۔ حملہ کرتے کرتے ایک مرتبہ فوجوں کو بھگایا اور بھگانے کے بعد دریا پہ قبضہ کیا۔ اب جو زینب کے لاڈلوں نے دریا پہ قبضہ کیا تو بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا، بھائی اگر مشکیزہ لے کے آئے ہوتے تو خیمے تک سکینہ کے لیے پانی لے کے چلتے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ پلٹے فراز سے، مگر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کب تک جہاد کرتے؟ ایک مرتبہ زخموں سے چور چور زمین کربلا پر آئے، ماموں کو مدد کے لیے پکارا۔ عباس بھی باحیات ہیں، حسین بھی موجود ہیں۔ اب جیسے ہی اپنے ماموں کو مدد کے لیے پکارا کہ ایک مرتبہ حسین و عباس چلے اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے بچوں کے قریب آئے۔ دونوں بھائیوں نے اشارے سے عباس کو بلایا۔ ایک مرتبہ عباس علمدار قریب آئے اور جیسے ہی قریب آئے دونوں بھائیوں نے کہا، ماموں میں آپ کے سر کی قسم کھا رہا ہوں، فرات پہ قبضہ ضرور کیا مگر پانی نہیں پیا، اماں سے یہ کہہ دیجئے گا۔ بس عزیزو، دونوں بھائیوں نے دونوں بھائیوں کو اٹھایا، ایک کو حسین نے اٹھایا، ایک کو عباس نے اٹھایا، لے کے خیمے میں آئے۔ اب جو خیمے میں آئے تو زینب نے ماتم نہیں کیا، زینب نے ماتم نہیں کیا۔ زینب نے آواز دی، اے علی الاکبر، اے میرے لال اکبر کہاں ہو؟ اکبر خیمے میں آئے، زینب نے اکبر کو بٹھالا۔ ایک مرتبہ عباس سے کہا، عباس ان کو تم اٹھاؤ، محمد کو میں اٹھاتی ہوں۔ کہا بہن کیا کریں گی، شہزادی کیا کریں گی؟ کہا اپنے اکبر کا صدقہ اتارنا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے اکبر کا صدقہ اتارنا ہے۔ علی کی بیٹی علی کے نواسے کو لے کر کے اکبر کا صدقہ اتار رہی ہے۔ میں کہوں گا زینب قبل شہادت اصغر یہی اکبر ہوگا جو سینے پہ برچی کا پھل کھا کے سوئے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میں مصائب یہیں پر روک دیتا مگر 2 جملے اور دونوں بھائیوں کے تابوت کی شبی کی زیارت کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ کربلا سے لے کے شام تک راہ کوفہ میں کسی منزل پر علی کی بیٹی نے اون محمد کا ماتم نہیں کیا ہے۔
مجھے آپ کسی تاریخ سے نہیں دکھا سکتے کہ زینب نے انہوں محمد پہ ماتم کیا ہو، چاہے وہ کربلا ہو، چاہے وہ کوفہ ہو، چاہے وہ راہ کوفہ و شام ہو، چاہے وہ شام کا قید خانہ و زندان ہو، کہیں پر زینب نے انہوں محمد کا نہیں ماتم کیا۔ جب بھی ماتم کیا، اصغر کی کمسنی کا ماتم کیا، عباس کی جوانی کا ماتم کیا، اکبر کی جوانی کا ماتم کیا، حسین کی بے کسی کا ماتم کیا، مگر زینب کے صبر کے بند جانتے ہو کب ٹوٹے ہیں؟ جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ ایک مرتبہ کربلا سے مدینے پہنچا اور 1 سال کے بعد علی کی بیٹی اپنے گھر تشریف لے گئی تو 2 ننھے مسلوں کو زینب نے دیکھا، کربلا کا رخ کیا، اے میرے شہزادو، اے میرے شہزادو، زینب یہ ماں تمہیں یاد کر رہی ہے، اے لاڈلو تمہارے مسلح سونے نظر آ رہے ہیں، تمہارے بستر تمہیں فریاد کر رہے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں۔ ہاں میرے نوجوانوں، یون محمد کے تابوت کی شبیہ ہے، میرے نوجوانوں آہستہ آہستہ بوسہ دیجئے گا، اس لیے کہ کربلا میں سارے شہداء پامال کر دیے گئے۔ یون محمد کے تابوت کی شبیہ کے بعد اب آپ حضرات کے نگاہوں کے سامنے محمد ابن مسلم ابن عقیل کے تابوت کی شبیہ آ رہی ہے۔ یہ ماں کے ساتھ کربلا میں آئے ہوئے تھے اور یہ بھی نرغ آدھا میں گھیرے گئے، ظالموں کے ظلم سے چور چور زخموں سے چور چور گھوڑے سے زمین کربلا پر آئے۔ حسین نے لاشا لا کے در خیمہ پر رکھا، اہل حرم میں کوہرام برپا ہوا، واہ محمدہ واہ مسلمہ کے نعرے بلند ہو گئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ محمد کے وہ فرزند ہیں، مسلم کے وہ فرزند ہیں جو اپنی ماں رقیہ بنت علی کے ہمراہ کربلا آئے تھے۔ اب جناب مسلم کے دوسرے بیٹے عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کے تابوت کی زیارت کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ یہ تابوت جو آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے، یہ عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، عقیل کا پوتا ہے، مسلم کا لخت جگر ہے، عبداللہ نام ہے، بڑا کم سن یہ شہید ہے کربلا کا۔ اللہ جانے ماں نے کیسے اسے قربان کیا، اللہ جانے رقیہ نے کیسے اسے بھیجا، مگر رقیہ کے ذہن میں خیال رہا ہوگا، ارے میرا عبداللہ تو اپنے قدموں سے جا سکتا ہے، مگر رباب کا اصغر تو حسین ہاتھوں پہ لے کے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ آپ نے عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کے تابوت کی زیارت کر لی۔ اب آئیے عبد الرحمن ابن عقیل، یہ جناب عقیل کے بیٹے ہیں، یہ جناب عقیل کے بیٹے ہیں، مولائے کائنات کے بھائی ہیں، مولائے کائنات کے بھتیجے ہیں، جناب مسلم ابن عقیل کے بھائی ہیں۔ انہی نے فتح مصر میں بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ مصر کی فتح کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 9 سال کے سن میں کہنیوں سے خون جاری تھا، وہ کارہائے نمایاں انجام دیا ہے۔ وہ عبد الرحمن ابن عقیل کے تابوت شبیہ کی زیارت کے لیے آپ آمادہ ہو جائیے۔ یہ مجاہد کربلا کے میدان میں اپنے حسین آقا حسین پر جان نچھاور کر دی، گھوڑے سے زخمی ہو کر کے گھوڑے سے زمین کربلا پر آئے، حسین کو آخری سلام کیا، آواز السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین میرا سلام آخر قبول کیجئے۔ حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس شہید کے پاس پہنچے، جنازہ خیمے میں لایا گیا، اہل حرم میں کوہرام برپا ہو گیا۔ لو عزادارو، آپ عبد الرحمن ابن عقیل کے تابوت کی زیارت کر چکے، اب آپ آمادہ ہو جائیے۔ محمد ابن سعید ابن عقیل، اللہ اکبر، محمد ابن سعید ابن عقیل جناب مسلم کے بھتیجے کے تابوت کی زیارت کیجئے۔ یہ شہید بھی کربلا میں عجب کا رہا ہے نمایاں انجام کر کے گئے، اپنی ذوالفقار اپنی تلوار سے دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے، مگر تشنا لبی کا عالم ہے، بھوک و پیاس کا غلبہ ہے، 3 دن کے بھوک و پیاس میں کب تک جہاد کرتے، زخموں سے چور ہو کر کے زمین کربلا پر آئے، آواز دی میری مدد کو آئیے۔ حسین میدان کربلا میں محمد ابن سعید ابن عقیل کی مدد کو پہنچے، لاشا خیر
خیمے تک لایا گیا، اہل حرم میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ہاں آزادارو، آپ محمد ابن سعید ابن عقیل کے تابوت کی زیارت کر چکے، اب آئیے جعفر ابن عقیل، جناب عقیل کے بیٹے ہیں، جناب جعفر جناب مسلم کے یہ بھائی ہیں، انہی نے کارہائے نمایاں انجام دیا کربلا کے میدان میں۔ اللہ جانے حسین کیسے کیسے جوہر چن کے لے کے آئے تھے، حسین کیسے کیسے ہیرے چن کے کربلا میں لے کے آئے تھے، جن کی چمک آج بھی کائنات کے اندر باقی ہے۔ آپ نے جعفر ابن عقیل کے تابوت کی زیارت کر لی، مگر ایک نام ہماری فہرست میں ہے جو کوفے میں شہید ہوا ہے، اس کا تابوت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، جسے مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ کوفے میں بیعت کی تھی، مگر ہائے مسلم یہ کوفے میں تنہا رہ گیا۔ نماز عشاء کے بعد مسجد کوفہ میں جو مڑ کے دیکھتے ہیں تو 18,000 بیعت کرنے والے نہیں ہیں۔ کوفے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک مرتبہ طوا کے گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ اب جو طوا کے گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، تسبیح و تحلیل میں مصروف ہوئے، طوا نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، کیا دیکھا کوئی بیٹھا ہوا ہے، پوچھا کون ہے، کیوں نہیں جاتے، کوفے کے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ کہا اس کوفے میں جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں پر جائے؟ اللہ اکبر، اس کوفے میں جس کا کوئی گھر نہ ہو کہاں پہ جائے؟ بالآخر دشمن کو پتا چلا، طوا کے گھر کی طرف دشمن کا لشکر بڑھا، مسلم نے تلوار سونتی، گھر سے باہر نکلے، جنگ ہوئی، کوفے کی گلیوں میں مسلم کو گرفتار کر لیا گیا، بالا خانے پر لایا گیا، سرتن میں جدائی کر دی۔ خبر حسین کو ملی، آپ جانتے ہو مسلم کے ساتھ کس کی بہن بیاہی ہوئی تھی؟ عباس کی بہن بیاہی تھی۔ یہ جملہ کافی ہے رونے کے لیے، مسلم ابن عقیل کے ساتھ عباس کی بہن بیاہی ہوئی تھی۔ ارے جب عباس نے سنا میری بہن کا سہاگ کوفے میں اجڑ گیا، آواز دی آقا میرا مسلم تنہا ہے۔ حسین نے آثار امامت کے ہاتھ پھیرے، عباس ذرا دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ عباس نے دیکھنا شروع کیا، ایک مرتبہ کیا دیکھا، کبھی کربلا کی زمین پست ہوئی، کوفے کی زمین بلند ہوئی، مسلم دکھے۔ عباس نے کہا آقا میرا مسلم گرفتار ہے، غور کرو۔ آقا بالا خانے پہ جا رہا ہے، ذرا غور سے دیکھو۔ آقا تلوار چلی، سر جدا ہو گیا، کہا غور سے دیکھو۔ آقا مسلم کا لاشا زمین کوفہ پر آیا چاہتا ہے۔ فاطمہ کا لال تڑپ کے کہتا عباس اب ذرا زمین کوفہ پہ تو دیکھو۔ اب جو عباس نے دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک بیوی ہے آغوش پھیلائے، اے میرے مسلم میری گود میں آ جا۔ اللہ اکبر۔ حسین نے آواز دی عباس یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو مسلم کے استقبال کے لیے کوفے آ چکی ہے۔ ہاں آزادارو، جناب مسلم ابن عقیل جو کوفے میں شہید ہوئے، ان کے بھی تابوت کے شبیہ کی آپ نے زیارت کر لی۔ اب آئیے عبداللہ ابن علی کے لاڈلوں کی باری آ گئی ہے۔ عبداللہ ابن علی میدان کربلا میں حسین کے بھائی ہیں، جناب عباس کے حقیقی بھائی ہیں، میدان کربلا میں آئے، اپنے آقا حسین پر جان نچھاور کی، زخموں سے چور چور زمین کربلا پہ گھوڑے سے گرے، آواز دی سلام آخر قبول کیجئے۔ عباس موجود ہیں، جوان بھائی موجود ہے، بھائی کے سامنے بھائی مارا گیا، بھائی جنازہ لے کے آ رہا ہے، خیمے میں جنازہ رکھا گیا، اہل حرم میں کوہرام برپا ہوا۔ عبداللہ ابن علی، اللہ اکبر۔ ابھی عبداللہ ابن علی کے پیچھے جعفر ابن علی کے تابوت کی شبیہ ہے۔ یہ جناب عباس کے بھائی ہیں، عبداللہ سے چھوٹے ہیں۔ میدان کربلا میں انہوں نے اپنے کو اپنے آقا حسین پر نچھاور کر دیا۔ ام البنین کے لاڈلے ہیں، جب تک 4 بیٹے نہیں ہوئے تھے ام البنین نہیں تھی، لیکن بیٹوں کی ولادت سے پہلے علی نے ام البنین کو ام البنین کہا تھا، اس کی بھی وجہ تسمیہ ہے، وہ انشاءاللہ درمیان مصائب عرض کر دیا جائے گا۔ جعفر ابن علی کے تابوت کی زیارت آپ کر چکے، آئیے عثمان ابن علی کا تابوت، اللہ اکبر۔ علی کے لخت جگر ہیں جناب عثمان ابن علی، ان کے تابوت کی شبیہ کی زیارت کیجئے۔ یہ جعفر سے چھوٹے ہیں، اللہ اکبر، سب سے چھوٹے ہیں۔ میدان کربلا میں عثمان ابن علی حسین سے رخصت لے کر کے میدان قتال میں آئے، تلوار سے ہوتی دشمنوں کے سر تن سے جدا کیے، مگر مسئلہ وہی یہ 3 دن کا بھوک اور پیاسا کب تک لڑتا، زخموں سے چور چور زمین کربلا
آپ ہیں۔ عباس نے بھائی کا جنازہ اٹھایا، لائے در خیمہ میں، اہل حرم پہ کوہرام برپا ہو گیا۔ اے عزادارو، عثمان ابن علی کی آپ زیارت کر چکے ان کے تابوت کی، اب آئیے محمد ابن علی، آپ کے نگاہوں کے سامنے محمد ابن علی کے تابوت کی شبیہ آ رہی ہے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں میرے نوجوانوں، آہستہ آہستہ تابوت کو بوسہ دیجئے گا، اس لیے کہ یہ شہداء کربلا میں پامال کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، زخموں سے بدن چور ہے، زخموں سے بدن چور ہے۔ یہ محمد ابن علی ہیں، کربلا میں عباس کے بھائی ہیں، یہ کربلا میں انہوں نے حسین پہ اپنی جان کو نچھاور کر دیا ہے، اپنی جان کو قربان کر دیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ آپ نے محمد ابن علی کے تابوت کی زیارت کر لی، یہ آپ